आप सुन रहे हैं कहानी.com। अब आगे कहानी सुनिए। आमिर, उठो, 9:30 हो रहे हैं। कब से जगा रही हूं। तौबा है, आप तो गधे घोड़े बेचकर सोते हैं। नाहिद की झुंझलाई हुई आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। टाइम देखा तो वाकई 9:45 बज रहे थे। धत तेरी की, मारे गए यार। आज तो मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना था। एनीवे, गुड मॉर्निंग, मैंने बाथरूम की तरफ लपकते हुए कहा। घर से निकलते हुए मैंने नाहिद को बताया कि आज शाम कुछ दोस्तों के साथ पार्टी है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ठीक है, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा देर ना हो। मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं कहकर जल्दी से बाहर निकल आया। ऑफिस पहुंचकर अभी मैं अटेंडेंस लगाकर फारिग ही हुआ था कि तोकीर का फोन आ गया। तोकीर भट्टी मेरा और खुरम दोनों का दोस्त था। मौसूफ बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर होने के साथ साथ मुगलजात बकने में भी खास महारत रखते थे और अपने फन का मुजाहरा सरेआम करने में बेहद मुसरत महसूस किया करते थे। हाँ भट्टी, फटाफट बोल, मुझे आज बहुत काम है, मैंने तेजी से कहा। तेरी तू बड़ा। इस फटाफट की पादाश में मुझे मूसलाधार गालियों का एक तूफान बदतमीजी पेश किया गया। सुबह ही सुबह इस खुराक ने मेरे भी 14 तबक रोशन कर दिए। अरे ब्रेक लगा यार, क्या तूने सुबह सुबह गालम गलोच शुरू कर दी है? कुछ हया कर। होया की ये? ओ नहीं यार, होया ते कुछ भी नहीं। भट्टी ने गिरगट की तरह रंग बदला। बस जरा तबीयत मचल रही थी, सोचा अपने जानी को 2-4 गजलें ही सुना दूं, जरा मैदा ठीक हो जाएगा। इसने हंसते हुए कहा। अच्छा सुन, आज पार्टी किसके नाम है? मैंने इस्तफसार किया। आज तोकीर भट्टी तुम फकीरों को खाना खिलाएगा। हातम ताई की कब्र पर लात पड़ी थी और मैं मुस्कुरा उठा। अच्छा ठीक है, मैं 7 बजे ऑफिस से सीधा अरफान भाई की दुकान पर पहुंच जाऊंगा। तू ऐसा कर, खुरम को फोन करके बता दे। मैं तेरे प्यो दा नौकर लगा वां? भट्टी गुर्राया और इससे पहले कि वो फिर पटरी से उतर जाता, मैंने हंसते हुए फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही चपड़ासी ने चाय लाकर मेरे आगे रख दी। हाँ बाबू, क्या रिपोर्ट है? हम सब इसे बाबू कहते थे। एक नंबर का काइयां आदमी था, फौरन ही समझ गया। सर जी, आज मासी मुसीबतें बड़ी गर्म है। हम लोगों ने अपनी एडमिन ऑफिसर का नाम मासी मुसीबतें रख छोड़ा था। इसकी शख्सियत पर यह नाम वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। पूरा दफ्तर इससे नालां था। नई नई ऑफिस में आई थी और सबका नाक में दम कर रखा था। पहले दिन आते ही इसने मीटिंग कॉल कर ली। देखिए, मैंने एक्सपेंस लिस्ट देखी है, आप लोग काफ़ी फजूल खर्च करते हैं। इसने खशमगी लहजे में सबको मुखातिब किया। हमारे थोबड़े बन गए। शकील जो हमारा फाइनेंस मैनेजर था, इसने मेरे कान में सरगोशी की। यार, ए की नवी मुसीबत आ गई है। एडमिन के कान नहीं थे, रिडार थे। एक्सक्यूज मी, ये ऑफिशियल मीटिंग है, सरगोशी से एतराज़ करें। एनीवे, आज से ऑफिस में 3 की बजाय 2 कप चाय मिलेगी। सुबह सुबह आप सब लोग चाय सिगरेट पीने बैठ जाते हैं। 11 बजे काम शुरू होगा तो कंपनी बेचारी तो मर जाएगी। एंड सेकंड, माशाअल्लाह से आधा दफ्तर स्मोकर हजरात पर मुश्तमिल है। मैंने स्टोर रूम साफ करवा दिया है। आप अपनी सीट पर बैठकर धुआं छोड़ने की बजाय वहां जाकर अपनी जानों पर यह जुल्म किया करें। जो लोग सिगरेट नहीं पीते, इन बेचारों को अजियत देने से गुरेज करें। इसने कई 8-10 नए असूल और कानून हम पर नाफिज कर दिए। इसीलिए मिस आसिया को सारा दफ्तर मासी मुसीबतें कहता था। सर जी, आज बड़े गुस्से में है मासी। कह रही थी कि आमिर साहब जैसे ही आए फौरन मेरे कमरे में भेजो। बाबू ने सरगोशी के अंदाज में कहा तो मैं गड़बड़ा गया। खैर, जाना तो था ही। मैं आई, कम इन।
میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر درباری آداب پورے کرنے کی کوشش کی۔ آئیے بیٹھیے۔ اس نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے مجھ پر آنکھیں نکالی۔ مسٹر عامر، آپ 3 دن سے مسلسل لیٹ آ رہے ہیں، میں وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ میڈم، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، بر وقت بہانہ سوجا تھا۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ اینڈ بائی دا وے، آپ کی طبیعتیں ہیں کتنی؟ میں سمجھا نہیں، میں نے ہانگ کانگ کی طرح اسے دیکھا۔ بھئی ظاہر ہے ساری رات اپنی طبیعتوں سے فون پر گپے لگانے کے بعد صبح وقت پر آنکھ کیسے کھل سکتی ہے؟ بڑے ہی چپتے ہوئے انداز میں جواب دیا گیا تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ دیکھیے میڈم، یہ میری پرسنل لائف ہے، آپ کو میری تنخواہ سے پیسے کاٹنے ہیں تو کاٹ لیجئے، لیکن میری ذاتی زندگی میں جھانکنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ مسٹر عامر، پرائیویٹ نوکری میں اتنا اکڑ کر بات کرنا کافی مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ پیسے تو میں کاٹ ہی لوں گی، لیکن آپ بھی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی کریں۔ آئی ہوپ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس نے 1 ہی منٹ میں مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ میں غصے سے منہ پھلائے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ بک بک جھک جھک چلتی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا خیال ناہید کی طرف چلا گیا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ گھر پر کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ خیال بہت اطمینان بخش تھا۔ رات 7 بجے میں عرفان بھائی کی دکان پر پہنچا تو کابینہ اکٹھی ہو چکی تھی۔ خرم، توقیر، میں اور عرفان بھائی۔ عرفان بھائی ہمارے گروپ میں کوئی سال بھر پہلے ہی گھسے تھے۔ ان کی الیکٹرانکس کی دکان تھی۔ بہت ہی مزے کے انسان تھے، ہر وقت پان چبانے میں مصروف۔ ہم سب کے لیے وہ بڑے بھائی جیسے تھے۔ تھوڑی دیر گپ شپ کے بعد ہم کھانے کے لیے نکل پڑے۔ ہوٹل پہنچ کر توقیر بھٹی اپنی نگرانی میں کھانا تیار کروانے لگا۔ اس نے مرغ کڑھائی کا آرڈر دیا تھا اور اب شیف کے سر پر کسی بلا کی طرح مسلط تھا۔ ہاں بھائی عامر، سنا کیا حال ہے؟ عرفان بھائی نے پان منہ میں رکھا۔ بس بھائی، گزر رہی ہے۔ ایک لمحے کو میرے دل میں خیال آیا کہ سب کو بتا دوں، مگر نہ جانے کیوں میں رک گیا۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ کون یقین کرے گا؟ اور اگر کرے گا بھی تو اس سے ملے گا کیا؟ یہی سب سوچ کر میں نے بات چھپا لی۔ کبھی کبھی ہم اپنے چاہنے والوں سے بھی بہت سی باتیں چھپا جاتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ آ جائے، محبوب بن جائے، جگری یار ہو، کوئی بھی ہو، پھر بھی ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی پردہ داری لازم ہوتی ہے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو خدا اور بندے کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ شاید ناہید بھی میرے انہی رازوں میں سے ایک راز بن چکی تھی۔ رات 12 بجے تک باتوں کا دور چلتا رہا، مگر میرا دھیان گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ خرم تاڑ گیا۔ اوہو، آج عامر صاحب کہیں اور ہیں، وہ شرارت سے مسکرایا۔ او نہیں یار، بس ایسے ہی دماغ الجھا ہوا ہے۔ صبح ذرا آفس میں ٹینشن ہو گئی تھی، میں نے فوراً بات بنائی۔ اور ساڈی کسے بھابی نال لڑائی تے نہیں ہو گئی؟ عرفان بھائی نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اوے عامر، صحیح بتا، آج کل کتنی ہیں تیرے پاس؟ پٹی کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں پتا ہے کہ صرف فریحہ سے میری کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تو بڑا ڈیش ہے یار۔ بھٹی نے مجھے نہایت ہی فاش گالی دی۔ یار کوئی نمبر مجھے بھی دینا، خرم سے لے لو، اس کے پاس تو میلہ لگا رہتا ہے۔ میں نے توپوں کا رخ خرم کی جانب موڑ دیا۔ اس نے فٹ اپنا موبائل نکالا اور بھٹی کو نمبر بتانے لگا۔ عامر، خیر ہے نا؟ تو کچھ کھویا کھویا سا ہے۔ عرفان بھائی نے متفکر نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، بس آفس میں پنگا ہو گیا تھا۔ چل چھوڑ، ٹینشن نہ لیا کر۔ انہوں نے کہا تو میں بھی سر جھٹک کر ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔
میں گھر پہنچا تو پتا چلا کہ پوری گلی کی لائٹ آف ہے، ٹرانسفارمر اڑ گیا تھا۔ موبائل کی لائٹ جلا کر میں نے بڑی مشکل سے ایک موم بتی ڈھونڈی اور لاؤنج میں آ گیا۔ سوری یار، میں لیٹ ہو گیا، میں نے ناہید کو مخاطب کیا۔ کوئی بات نہیں، اچھا آپ کپڑے تبدیل کر لیں پھر بات کریں گے۔ اس کے انداز میں اپنائیت تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے میں گرما گرم چائے لے کر لاؤنج میں آ بیٹھا۔ جی جناب، کیسا دن گزرا آج کا؟ ناہید نے استفسار کیا۔ بہت برا، میں نے منہ بنایا۔ اوہ کیوں، کیا ہوا؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے رات تک کی تمام رودات سنا دی۔ کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، گھبرایا مت کریں، اس نے مجھے تسلی دی۔ ہاں ہاں، میں نے کب کہا کہ میں پریشان ہوں، بس ذرا موڈ آف تھا میرا، مگر اب ٹھیک ہوں۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اچھا آج ذرا تفصیلی تعارف ہو جائے پھر، کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی، پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ نہیں پوچھنا تو کچھ خاص نہیں، بس گپ شپ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو دریافت کرتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ آ جاؤ ذرا میدان میں۔ میں نے سگریٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ سگریٹ بہت پیتے ہیں، ناہید نے اعتراض کیا۔ میری مجبوری ہے، ہائے کیا کریں کہ جینا بہت دشوار ہے، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ ویسے مجھے سگریٹ کا دھواں اچھا لگتا ہے، وہ مسکرائی۔ تمہیں نہیں، میرا خیال ہے سبھی عورتوں کو سگریٹ کا دھواں اچھا لگتا ہے، اور ویسے بھی جب ہم مردوں کو عورتوں کی لپسٹک اچھی لگتی ہے تو ہماری سگریٹ کا دھواں بھی قابل قبول ہونا چاہیے۔ میں نے آنکھ بھر کر اسے دیکھا۔ اچھا بابا، آپ کچھ پوچھنے جا رہے تھے، اس نے مجھے یاد دلایا۔ اچھا ہاں، کس کس کو پڑھا ہے تم نے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تقریباً سبھی کو پڑھا ہے، مثلاً اشفاق احمد، بانو قدسیہ، منٹو، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، کرشن چندر، عصمت چغتائی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید نام لیتی میں نے اسے روک دیا۔ بس بس اتنا ہی کافی ہے۔ راجا گیت تو ضرور پڑھا ہوگا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ 4 بار پڑھ چکی ہوں، وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کیسا لگا؟ میں نے جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ بانو قدسی آپ بہت کمپلیکیٹڈ لکھتی ہیں، ہے نا؟ ناہید نے گیند میری کوٹ میں پھینک دی۔ تمہیں وہ کس جگہ کمپلیکیٹڈ نظر آئی؟ انہوں نے عورت اور مرد کی محبت کے جذبے کو دیوانگی کی سب سے پہلی وجہ قرار دیا ہے، ناہید نے فتویٰ دیا۔ اوہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محترمہ کے نزدیک ناول کا سبجیکٹ ہی غلط ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، میرے نزدیک یہ ناول ایک غلط سبجیکٹ، ایک بالکل غلط کانسیپٹ پر لکھا گیا ہے۔ نہیں بی بی، بانو قدسیہ نے غلط موضوع نہیں چنا، بلکہ آپ اس موضوع کو سمجھ نہیں سکی ہیں۔ ناول عورت اور مرد کے تعلق کو نہیں، بلکہ عورت اور مرد کے ناجائز تعلق کو دیوانگی کی سب سے بڑی وجہ کہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم جائز اور ناجائز کے فرق کو بخوبی سمجھتی ہو، میں نے وضاحت کی۔ ناول میں 2 مرد ہیں جو لڑکی کی محبت کی علامت ہیں۔ پہلا مرد لڑکی سے محبت کرتا ہے، مگر لڑکی کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس لڑکے پر تو چلے مان لیا کہ دیوانگی طاری ہو گئی، مگر لڑکی کیوں دیوانی ہو گئی؟ اس کا کیس تو ڈیفرنٹ تھا نا، وہ بھی اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کھسیا کر ادھر ادھر دیکھا۔ فرار کے سارے راستے بند تھے۔ بے دہانی میں میرا منہ شاید چرس کا سوٹا لگائے کسی گدھے جیسا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے لڑکیاں مجھے دیکھتے ہی ہنس پڑتی ہیں۔ ناہید کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ارے آپ کیا ہونکوں کی طرح مجھے گھورے جا رہے ہیں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ ناہید تم بہت خوبصورت ہو، مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی نہایت ہی عیار قسم کا اور اپنی عقل پر نازاں ایک بوڑھا اداکار ہوں جس نے اپنے علم میں کمی کو تسلیم نہ کرنے کی خاطر محبت جیسی حسین دولت کو بھی داؤ پر لگا دیا ہو۔ ارے باپ رے!
کہیں آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہونے لگی؟ کل رات خود شراب نے مجھ سے کہا کہ پی۔ میرے ذہن میں پنکج اداس کی غزل گونجی، لیکن میرا یہ شراب اتنی جلدی پینے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اسی محبت کے طفیل تو پنڈت عامر شہزاد کے لامحدود علم کی دھوتی اترتے اترتے بچ گئی۔ پنڈت پرنام کرتے ہوئے لوٹا۔ اوکے ناہید، میں تو سونے لگا ہوں، ورنہ صبح ماسی میرا مرڈر کر دے گی۔ میں انگڑائی لینے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ سو جائیں، گڈ نائٹ، اس نے فکر مندی سے کہا۔ میں نے لائٹ آف کر دی۔ میرے ذہن میں بہت سے لوگ تیزی سے راجا گدھ کو پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ لٹریچر میں عبور کے مدعی پنڈت عامر شہزاد کا تخت اچانک الٹ گیا تھا۔ آپ سن رہے تھے کہانی.com